नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए खुदावंद हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और मैं नाज़रीन आपको ख़ास तौर पे ये बात फिर से ये कहना चाहता हूँ कि हम बार बार इस बात को अपने प्रोग्राम में शुरू में दोहराते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा हमें उस जगह पे देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए तैयार की, जिसके लिए यीशु मसीह ने आके फिर से वादा किया कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन यीशु मसीह हमारे लिए फ़िक्रमंद है, खुदा हमारे लिए फ़िक्रमंद है। और यूहन्ना 3 बाब उसकी 17 आयत में, यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो आज ख़ास तौर पे मैं ये बात आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि खुदा ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसान से दुनिया के शुरू ही से एक राब्ता रखा। पहले वो ख़ुद बात करता रहा, फिर इंसान के गुनाह के बाद वो नबियों के वसीला से बात करता रहा, और फिर अपने चुने हुए लोगों के साथ भी वो डायरेक्ट बात करके नबियों के साथ, पैगंबरों के साथ वो अपना पैगाम हम तक, दुनिया तक पहुंचाता रहा ताकि कोई भी हलाकत में ना जाए। और आज ख़ास तौर पे हम इस बात को भी देखते हैं कि फिर खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके वसीला से इस पैगाम को दुनिया में फैला दे कि इंसान की हलाकत खुदा का मंसूबा नहीं है। खुदा का मंसूबा दुनिया की निजात और दुनिया के लिए हमेशा की ज़िंदगी का है। और हम ख़ास तौर पे आज इन दिनों में जो बात कर रहे हैं, अब वो बात कर रहे हैं कि एक मंसूबा जो अबलीस ने बनाया हुआ है, जो शयातीन ने बनाया हुआ है, और जो अबलीस के फरिश्ते और अबलीस के जो साथ उसके पैरोकार हैं, वो एक मिशन पे उस वक्त से जब से अबलीस जो लूसीफर फरिश्ता खुदा की तमजीद और हमद लीड करने वाला जब गुनाह में गिर गया और वो आसमान से गिराया गया, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा के बराबर बनाना के लिए अपने साथ बहुत से फरिश्तों को तैयार कर लिया, लेकिन फिर वो गिरा दिया गया। और वो फरिश्ते और फिर और बहुत सी हमने पिछले दिनों बात की है अपने प्रोग्रामों में कि बहुत से शयातीन और दूसरी रूहें उनके साथ मिलके जो है वो आज भी दुनिया को गुमराह करने के लिए जो है वो बार बार मुख्तलिफ़ तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। और हमारे प्रोग्राम जो पीछे हमने किए शयातीन और फरिश्ते और शयातीन के ताल्लुक़ से 2 पार्ट हमने किए, और उसमें हमने इस बात को बड़ा वाज़ेह तौर पे आप तक पहुँचाया और अपने दुनिया के नाज़रीन के लिए कि शैतान और बदरूहें हकीकी हैं मगर मखलूक हैं और महदूद हैं। वो लामहदूद नहीं है। खुदा लामहदूद है और इसलिए उसकी कुदरत भी और क़ुव्वत भी लामहदूद है, लेकिन शयातीन और उसके फरिश्ते अबलीस इनकी क़ुव्वत महदूद है। इसलिए ये एक दिन, जैसे कुरान कहता है, मुकाशवा किताब कहती है कि ये सब हलाक किए जाएंगे और इन्हें आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। और कलाम ये भी बताता है कि इनको थोड़ी मुद्दत के लिए जो है इजाज़त दी गई है, वक्त दिया गया है, और ताकि ये भी अगर किसी तरह खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने राहों को दुरुस्त कर लें तो शायद खुदावंद के हुज़ूर से कोई इनके लिए भी माफ़ी हो जाए। लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि आखिरी अदालत और शयातीन और उसके हवारियों और बदरूहों का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाएगा जब आखिरी अदालत होगी। और फिर जो उनके पीछे चलते हैं, जो पैरोकार हैं, वो भी इसी हलाकत में जाएंगे। और आज का हमारा प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि हम एक ऐसे माशरे से आए हैं, एक ऐसी जगह से, पाकिस्तान में हमारा जो है
اب جب پیدا ہونا، وہاں بیٹھنا اٹھنا، جوان ہونا، اور پھر آج بھی ہمارے جتنے مسیحی اردو میں ہم جو پروگرام کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ پاکستان میں یا انڈیا میں یا مڈل ایسٹ میں جہاں جہاں ہیں وہ اس بات کو جانیں کہ اصل کلام کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے. اور ہم آج اس پروگرام کو جو کر رہے ہیں وہ اس پس منظر کے تحت کر رہے ہیں کہ جو شیاطین اور جو فرشتے اور شیاطین ہیں وہ اسلام میں اور جو ہے مسیحیت کے مطابق کیا ان کا سٹینڈ ہے، کیا کہتے ہیں وہ. اور ہمارا آج کا پروگرام، اس کا عنوان آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسلام اور مسیحیت میں فرشتے اور شیاطین. اس کے تعلق سے ہم آج آپ بات کریں گے. اور آج اسٹوڈیو میں موجود ہے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر تحسین گل خان. ڈاکٹر تحسین گل خان ہمارے ساتھ بہت عرصے سے پروگرام میں آتے ہیں، ایک اچھے خدا کے خادم اور ایک اچھا مشاہدہ رکھنے والے اور خدا کی خدمت کرنے والے. یہ خدا کے خادم جو ہیں یہ فل ٹائم سیکولر جاب میں ہوتے ہوئے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹرل ہارویسٹ چرچ ہے جو ایسٹ لنڈن میں، اس میں خادمانہ خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ یہ اس پہ گفتگو کریں گے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر تحسین گل خان، آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور جیسے ہم نے پچھلے پروگراموں میں بات کی اور ہمیں سوال بھی آتے رہے، ہم نے ان کے بھی جواب دیے. آپ ذرا تھوڑا سا ابتدائیہ دیجیے گا، یہ جو ہمارے اسلام اور مسیحیت کا تقابلی جو ہے ایک جائزہ جو ہے وہ کیا ہے اس میں تھوڑا سا. تھینک یو ویری مچ اگین. آپ سب جو دیکھنے والے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کا اور ساری ٹیم کا بڑا مشکور ہوں کہ مجھے ایک دفعہ پھر یہ دعوت اور موقع دیا گیا کہ میں ان موضوعات پر آپ کے ساتھ شریک ہو سکوں، ہم خدمت ہو سکوں. اور یہ بڑا ہی ضروری ٹاپک ہے. بائبل ہمیں بتاتی ہے متی 12ویں باب میں کہ خداوند نے کہا کہ آسمان کی بادشاہی اور پھر شیطان کی بادشاہی کا، تاریکی کی بادشاہی کا بھی ذکر ہے. تو یہ دو متحارب مخالف بادشاہیاں ہیں. اور عام نظریہ یہ ہے، لوگ سوچتے ہیں جو پرانے ذہن کے یا پرانے دور کے، تو وہ کہتے تھے جتنا شیطان کے بارے میں بات کی جائے اتنا اس کو پاور ملتی ہے، اتنا زیادہ وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جتنا ایکسپوز کیا جائے، جتنا زیادہ بات کی جائے، اتنا ہی ہمیں تیاری کا موقع ملتا ہے. اور ہمیں جیسے کلام ہمیں بتاتا ہے زبور 92 میں کہ میری آنکھ نے میرے دشمن کو دیکھ لیا. تو دیٹ مینس کہ اور آج کل کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر جنگ و جدل چل رہا ہوتا ہے تو ڈرونز بھیجے جاتے ہیں اور سرویلنس کی جاتی ہے تاکہ دشمن کے ٹھکانوں کا پتہ چل سکے، ان کی چالوں کا پتہ چل سکے. تو جب ہم ان موضوعات پر بات کرتے ہیں تو ہم دشمن کے بارے میں جانتے ہیں، اس کی چالوں کے بارے میں، اس کی سوچ، اس کے طریقہ واردات یا طریقہ جو عمل کا طریقہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور ہمیں پھر ریئلائز ہوتا ہے کہ دشمن اس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے. اور جب ہمیں یہ پتہ، پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں کیا تعلیمات ہیں. جیسے آپ نے اسلام اور مسیحیت کے حوالے سے بات کی. ہم چونکہ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں، ہم چونکہ ایسے ممالک سے ہیں کہ جہاں پر ہمارا روزمرہ کی زندگی میں جو فیس ٹو فیس ہمارا جو ایکسپوجر ہے وہ رہتا ہے، تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. کیونکہ کئی دفعہ آئیڈیاز جو ہیں وہ کلیش کر جاتے ہیں، کئی دفعہ جو تعلیمات ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا مختلف ہو جاتی ہیں. تو ہر مسیحی کو اپنے بارے میں بھی بڑا کلیئرلی اپنی کلام اور کلام مقدس کی تعلیمات کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور پھر دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی سمجھ ہونی چاہیے تاکہ سیر حاصل گفتگو ہو سکے. کل کو کوئی سیکھنا چاہے یا پھر کوئی آرگیومنٹ کرنا چاہے تو آپ ان کے ساتھ ایک اچھے وے میں بات کر سکیں. اور یہ پروگرامز بہت ہی، میں سمجھتا ہوں جو فیڈ بیک ملتی ہے بعد میں لوگوں سے، جو لسنرز ہیں، ویورز ہیں، کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. تو آج بھی ہم یہی کریں گے، کیونکہ پہلے دو پروگرامز میں ہم نے جنرل وے میں سیکھا کہ فرشتے کیا ہیں، مسیحیت کیا بتاتی ہے فرشتوں کے بارے میں. لیکن آج ہم ان متضاد نظریات جو ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے، جو اپوزنگ تھاٹ پروسیس ہے یا اپوزنگ ٹیچنگز ہیں. کیونکہ اچھا، اس میں ایک اور بھی ریزن ہے کہ جب ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ہم سے شاید مختلف ہیں تو ہمارے ذہنوں میں بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں، اور ہم پھر اس مکاشفے کی، اس تعلیم کی صحت کے اوپر جو ہے وہ پھر ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کی صحت کی جانچ کر سکیں، ہم دیکھ سکیں کہ آیا وہ جو تعلیم ہے وہ جو کہہ لیں کہ حقیقت اور ببلیکل جو ٹیچنگز ہیں یا پھر جو مین اسٹریم ٹیچنگ ہے یہودیت کی، مسیحیت کی، ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں، یا عام جو لاجک ہے، جو ہم ایک لاجک کی بات کرتے ہیں
کہ اس کے ساتھ آیا مطابقت رکھتی ہیں؟ کیا عام فہم ذہن جو ہے اس چیز کو قبول کر سکتا ہے کہ نہیں، یا اس میں کانٹرڈکشنز نظر آتی ہیں؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ کانٹرڈکشنز ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں زیادہ بہتری اور آسانی ملتی ہے کہ اگر کوئی نظریہ جو ہے وہ بہت ساری کانٹرڈکشنز کا شکار ہے، تو کیا پھر جب ایک یا دو تعلیم میں اتنی زیادہ کانٹرڈکشنز، تو کیا پھر ساری چیز ہی پھر کانٹرڈکشنز کا شکار ہے؟ تو پھر ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو بھی یہ ایک دفعہ موقع ملتا ہے، جو کہ جنرلی ان کے مائنڈ سیٹ کا حصہ نہیں ہے، ٹو کوسچن ایوری تھنگ. تو آئی بلیو کہ اس طریقے سے ایک انکریجمنٹ ملتی ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے. جی بہت خوبصورت چیز آپ نے بیان کیا اسے. اور میں دیکھتا ہوں کہ اب جب ہم آج بات کر رہے ہیں، آپ نے جو ان خدشات کا ذکر کیا ہے، انہی خدشات کو دور کرنے کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم کسی طرح کا کوئی مقابلہ نہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی سے مقابلہ کرنا ہے، کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کلام مقدس کی بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں سچائی کی بات کرتے ہیں. ہم کبھی بھی کسی جھوٹ کو پروموٹ نہیں کرتے، یا ہم یہ نہیں کہتے کہ موقع پہ اگر ایسا موقع آ جائے تو جھوٹ بول کے جان بچا لو، یا یہ کر لو، یا اگر کچھ بھی. بہت سی باتیں متضاد ہیں، اور بہت سی باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ وہ ہمارے کلام کے مطابق، یا ہمارے خدا یہوہ خدا کی تعلیم کے مطابق، یا مسیحیت کی تعلیم سے بہت مختلف ہیں. اس لیے ہم کسی بھی طرح مقابلہ نہیں کرتے، لیکن ہم کلیئرٹی کو لانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں تضاد نظر آتا ہے باتوں میں یا سوچوں میں تضاد ڈال دیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے لوگ جب اس معاشرے میں رہتے ہیں تو پھر جو چیزیں وہ پک اپ کرتے ہیں وہاں سے اسی کے مطابق وہ آگے بڑھتے ہیں. اور ہمیں خاص طور پہ اس بات کو بھی دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو باتیں آج ہم تک پہنچتی ہیں تو آج ہم وہ درست بھی ہیں، یا ان میں کیا سچائی کیا ہے، تاکہ ہمارے لوگ بھی جانیں. اور کلام مقدس کہتا ہے کہ تم سچائی کو جانو گے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور آج ہم سچائی کی جو چند باتوں کو اور سامنے لانے کے لیے بات کریں گے کہ اہم جو اس میں باتیں جو کامن ہیں ہمارے اس میں، وہاں تو ایک بات بنیادی مقصد اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے. اور دونوں مذاہب جو ہیں وہ فرشتوں کو خدا کی مخلوق سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اب دونوں جو ہے عبادت کو رد کرتے ہیں، جو ہے اس کو عبادت نہیں کرتے، نہیں رد کرتے، ہاں عبادت کو رد کرتے ہیں، عبادت کرتے نہیں بلکہ رد کرتے ہیں. آپ تھینک یو، آپ نے درست کیا. دونوں عالم عذاب اور جو ہے حقیقی فرشتوں کو مانتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ اب دونوں جب جبرائیل کو بھی اہم پیغمبر سمجھتے ہیں تو پھر اس میں سوال یہ ہے کہ دونوں شیطانی آزمائش اور انسانی جواب دہی اور آخری عدالت اور برائی کو آخری شکست کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی میں اس پہ ضرور بتاؤں گا. بیسیکلی کیا ہے کہ جیسے آپ نے سملیرٹیز کی بات کی ہے کہ فرشتوں کو سمجھنا کہ جی فرشتے جو ہیں وہ ایک آسمانی مخلوق ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں، وہ پرستش کے قابل نہیں ہیں. کچھ ایسے فرشتے ہیں جو کامن ہیں. میکائل کا اتنا زیادہ جو ہے ایمفسس نہیں ہے اسلام میں، نام لوگوں کو پتہ ہے، لیکن اور بھی ایسے فرشتے ہیں جیسے اسرافیل ایک فرشتہ ہے اسلامک تعلیم کے جو کہ سورہ اسرافیل جو کہ آخری نرسنگ آپ کو کہے گا. حالانکہ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ وہ میکائل فرشتہ، مقرب فرشتہ اور نرسنگے کی آواز. تو اس کے بعد ہم اسرائیل جو ہے، جو کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں، موت کے فرشتے کا نام وہاں پر اسرائیل اسلام میں کیا جائے، لیکن وہ قرآن میں بھی نام نہیں ہے، لیکن ایک کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. ہر چند کے دونوں جو ہے مذاہب آزمائش کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہ بھی بات کرتے ہیں کہ گرائے ہوئے فرشتے یا یہ جو شیطانی فرشتے ہیں یہ آزمائش پیدا کرتے ہیں، یہ وسوسے ڈالتے ہیں، یہ بہکانے کا کام بھی کرتے ہیں انسانوں کو. آخری عدالت کے بارے میں بھی بائبل ہمیں سکھاتی ہے، قرآن بھی بات کرتا ہے کہ آخرت میں ایک عدالت ہوگی، اور پھر شیطان اور اس کے جو فرشتے ہیں ان کو شکست بھی ہوگی، آخری شکست کی بات بھی. لیکن بائبل جو ہے وہ اس سیٹ اپ کو یا سسٹم کو بڑا ڈیٹیل میں بتاتی ہے، کیونکہ بائبل میں صرف فرشتوں کا ذکر نہیں ہے. آسمان پر ہم دیکھیں فرشتے بھی موجود ہیں، پھر فرشتوں میں اقسام بھی ہیں، سرافیم ہیں، ترافیم ہیں، کروبیم ہیں، مطلب کہ ڈفرنٹ ٹائپ کے فرشتے ہیں. پھر
چار جاندار بھی ہیں جن کو لیونگ کریچرز کہا گیا ہے، پھر اس کے علاوہ بزرگ 24 بزرگ ہیں، اس کے علاوہ اور بھی مخلوقات ہیں آسمان کی جو کہ بائبل میں جن کا ذکر ہے۔ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ آسمان میں صرف فرشتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اتنا ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، اور پھر یہ ہے کہ جو ڈسٹنکشن ہے بائبل اس کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے کہ جو ڈسٹنکشن ہے کہ نیک فرشتے، خدا نے ساری چیزیں نیک فرشتوں کو تو نیک ہی پیدا کیا تھا جیسے انسانوں کو بھی، ان میں سے بد فرشتے کیسے ہو گئے، گرائے ہوئے فرشتے، یہ ڈیٹیل صرف بائبل ہمیں بتاتی ہے، چاہے وہ پرانے عہد نامہ میں ہو اور نئے، اس لیے یہودی اور مسیحی دونوں متفق ہیں بہت ساری باتوں پر۔ اس کے علاوہ بائبل ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جو ابلیس اور اس کی جو اختیارات والی قوتیں ہیں اب وہ کہاں پہ ہیں، کیسے آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیکن قرآن جو ہے اگر ڈفرینشیٹ تھوڑا سا کرتا ہے جو ادر بینگس کو، تو جنات کا ذکر بس کرتا ہے کہ جنات ہیں، ان میں بھی ایک بہت اصل میں ایک تفصیل نہ ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں بائبل مقدس 1600 سال میں 40 مختلف لوگوں کے وسیلہ سے اور جن کو خدا نے چنا اور اپنے پاک روح کی وسیلہ سے یہ لکھوائی گئی کتاب ہے، اور اس میں اگر میں درست ہوں تو غالباً 1836 یا 31 ابواب ہیں جو اس میں، ہاں جی بالکل، اور جب 32,000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 32، جبکہ صرف جو قرآن ہے اس میں ٹوٹل 30 ابواب ہیں ٹوٹل سارے، تو بہت ہی مختصر کتاب۔ اب اس کو آپ بڑا بڑا کر کے لکھ لیں، بڑے بڑے حاشیے بنا کے لکھ کے جتنا موٹی چھاپ کے بڑا بنانے کی کوشش کریں، لیکن اس میں کوئی ڈیپر تعلیم یا جو جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ تفصیل موجود ہی نہیں ہے۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں ہم نے کامن چیزوں پہ، لیکن جہاں اختلافات ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہوئے جب دیکھتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی کریکشن کر دوں، 1189 بائبل کے ابواب ہیں، 1189 30 پارے ہیں اسلام کے، اور 114 اور کچھ لوگ لکھتے ہیں 115 ابواب ہیں جو صورتیں ہیں۔ 1100۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے۔ ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر آپ کی جو ہے وہ اس آپ کے لیے ہم اس مقصد کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ جو ہے ساری ان باتوں کو جو بنیادی باتیں ہیں اور جو سچائی کی باتیں ہیں اور جو ایمان کو بڑھانے کی باتیں ہیں، اور خاص طور پہ آپ کو ایک راستہ دکھانے کے لیے کہ درست راستہ کیا ہے، سمت کیا ہے، کیونکہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ بعض دفعہ ہم کسی غلط راستے پہ جب چل پڑتے ہیں تو وہ پھر ہم اپنی منزل کو کھو بیٹھتے ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہو کہیں بھی کہ ہمارے جو بھی دوست ہیں، عزیز ہیں، بھائی ہیں، کسی اور مذہب سے بھی ہیں، تو وہ غلط راستے پہ چلتے ہوئے پھر اس منزل تک نہ پہنچ سکے۔ اور میں اپنے ناظرین سے پھر سے کہوں گا کہ ہمارا یہ پروگرام ایمان کا سفر، اس کا فیس بک پیج جو ایمان کا سفر ہے آپ اس کو لائک کیجئے، ہمارا یوٹیوب پیج ایمان کا سفر ہے، اس پہ سارے پروگرام ہمارے جو ہیں 340 سے زیادہ پروگرام ہیں، آپ مختلف سبجیکٹس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے زندگی ٹی وی پہ اگر آپ جائیں تو ٹاک شوز میں جب ایمان کے سفر میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ بھی یہ سارے پروگرام موجود ہیں، آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاک زندگی پیج کو آپ لائک کیجئے، ہمارے hoshana.live ہے اس کو آپ لائک کیجئے، اور یہ دوسرے ممالک میں اور سیٹلائٹ پہ یہ پروگرام ہمارا آپ ایشیا سیٹ 7 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں جو ہے +44 793 117 4775 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پہ ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے سوال کو، ہم اس کا ضرور جواب دیں گے۔ اور پھر سے کہتا چلوں کہ ضرور پروگرام کو آپ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ دوسروں تک یہ سچائی پہنچے، تاکہ لوگ آزاد ہوں۔ ڈاکٹر تحسین، ہم بات اب کر رہے تھے کہ بنیادی جو فرق آ گیا، آپ نے کریکٹ کیا، جب میرے ذہن میں بھی اس وقت یہ 1100 کچھ آ رہا تھا، لیکن 1800 کی فکر آ گئی سامنے، لیکن سٹل آپ دیکھیں کہ کتنے 1100 بہت بڑا فرق ہے، 114 چیپٹرز ورسز 11 آلموسٹ 12 سے چیپٹر، اور اس لیے تفصیل نہیں ہے۔ اور ہم خاص طور پہ آج جب ہم یہ بنیادی اختلافات پہ بات کرتے ہیں تو شیطان کے اصل کی تعلق سے، اس کی اوریجنلٹی کے تعلق سے، یا کہاں سے اس کی شروع ابتدا، یا کون کیسے ہے یہ، تو جو مسیحیت جو بیان کرتی ہے، مسیحیت اس کو بتاتی ہے کہ مسیحی تعلیم کے مطابق کہ خدا کا تخلیق کردہ فرشتہ جو بغاوت سے گرا
दूसरा पतरस उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में पढ़ देता हूँ, फिर आप ज़रा इसको तफसीलन बताइएगा भी। क्योंकि जब खुदा ने ये दूसरा पतरस जो है नए अहदनामे में हमारा जो बाइबल मुक़द्दस का ये हिस्सा है, और उसमें दूसरा पतरस में दूसरा बाब 4 आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा बल्कि जहन्नुम में भेजकर तारीक गारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में रहे। तो ये बड़ा क्लियरली यहाँ पे कलाम बता रहा है कि उनको क्या। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि यहूदा का जो ख़त है उसकी 6 आयत में भी ये लिखा है, अगर आप बल्कि 6 आयत पढ़ दें और मुकाशवा 12 ये भी आप दोनों हवाले पढ़ दीजिए और फिर उसको आप बताइएगा। और तब तक मैं बताता हूँ कि जो कुरान है वो इसको जो उसमें कुरान की जो है 1850 में के मुताबिक जिन अमूमन गिरा हुआ फरिश्ता नहीं, वो कहते हैं कि ये गिरा हुआ फरिश्ता नहीं है, शैतान जो गिरा हुआ जिन है वो जिन की बात अलग करते हैं, जबकि बाइबल में किसी जिन का कोई जिक्र नहीं है। जी आप जब बेसिकली यहूदा का आम खत है, उसका 6 आयत है, एक ही चैप्टर है। जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने ख़ास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। फिर मुकाशवा 12वें बाब में हम आसमान में जो जंग हुई बड़ी उसका जिक्र देखते हैं कि 7वीं आयत में कि आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब ना आए। उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही और वो बड़ा अजदहा यानी वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके साथ फरिश्ते भी, उसके जो फरिश्ते थे वो भी गिरा दिए। तो दैट मीन्स कि हमें बाइबल बताती है कि 1/3 एंजल्स जो थे उसके साथ थे। फिर हिजकिय्याह 28 बाब में, यशायाह 14 बाब में एक्चुअल स्टोरी लिखी हुई है जिसमें अब ये समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे ना कि जी शैतान जो था वो फरिश्ता नहीं था, तो इसमें बहुत सारे सवालात फिर आते हैं। या पहली तो बात यह कि खुदा ने इन तमाम फरिश्तों को आज़ाद मर्जी दी हुई है, ठीक है ना, तो आगे जाकर हम देखेंगे भी कि आया फरिश्ते गुनाह कर सकते हैं जिन्हें। दूसरी बात यह है कि चूँकि वो खुदा की बादशाही में रहता था और फिर उसने उसके ख़िलाफ़ चला गया, तो उसके बाद जो है फिर हमें मकसद नज़र आता है कि बद अरवाह का गिराए हुए फरिश्तों और डेवल्स का मकसद क्या है कि वो इंसानों को गिरा दें, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि जहन्नुम बनाए इनके लिए क्या था, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो वो फिर पूरा उसका प्लान जो है इब्लीस का वो हमें नज़र आता है। लेकिन अगर वो जिन है तो उसका इनकार करना जो है सजदे से, तो वो किसी भी तौर पर गुनाह के ज़ुमरे में नहीं आता। तो हम अगर ये कहें ना कि जी उसने ये गुनाह कर दिया था और वो जिन था, तो फिर अगर वो जिन है तो वो जिन हो के फरिश्तों से ज़्यादा कैसे पावरफुल हो सकता है, ठीक है ना। तो फरिश्ते जो हैं वो ज़्यादा, बाइबल में बेसिकली जिन्नात के आशना का जिक्र है। जिन्नात बेसिकली जो वर्ड आया है जो उर्दू ट्रांसलेशन में, तो वो जीनी नहीं है लेकिन जिन्नात से बना, तो वो बुरी अरवाह के बारे में जिन या देव कहा गया, लेकिन जिन्नात के आशना रमल और ये जादूगरी, तो उस सेंस में जो डीमंस हैं उनको जिन कहा गया है, उसके अलावा और कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। क्लियर कट इसमें बाइबल ये बताती है कि ये बुरी रूहें और आसमान से गिरे हुए, जो आपने भी हवाले भी पढ़ दिया और बड़ा वाज़ेह हवाला आपने मुकाशवा की किताब में से पढ़ दिया। और ये मुकाशवा की किताब मैं अपने नाज़रीन के लिए फिर से बताता चलूँ कि ये वो किताब है जो यीशु मसीह का मुकाशवा लिखा है, जो उसने अपने फरिश्ता के वसीला से अपने शागिर्द यूहन्ना को दे दिया ताकि वो कलीसियों तक पहुँचाए और फिर कलीसियों से दुनिया तक पहुँचाए। और आज हम आप तक पहुँचा रहे हैं इस बात को कि ये खुदा का कलाम सच्चा कलाम है जो बताता है कि वो ये आसमान से ये लूसीफर फरिश्ता, जिसकी बड़ी तफसीर और भी मौजूद है, कि जब उसने गुनाह किया, गरूर, सबसे बड़ी बात उसने गरूर किया, तकब्बर में आ गया और फिर उसके बाद उसने अपने आप को जो है खुदा से बड़ा बनाने के लिए अपने साथ, क्योंकि वो लीड वर्शिपर था, उसने अपने साथ बहुत से और जो है बड़ी तादाद फरिश्तों को उसने मिला लिया। और जब ऐसा हुआ तो फिर खुदा ने लिखा कि आसमान पर अभी पढ़ा गया कि एक बड़ी जंग हुई और उन्हें गिरा दिया गया, और वहाँ से ये शैतान का काम शुरू होता है। और डॉक्टर तहसीन आपने बड़ी अच्छे तौर पे बताया कि अगर हम उसका ओरिजिन ही ना हो तो उसको किसने बनाया, कैसे किया, तो क्या है। तो हम इसको मज़ीद देखेंगे और आप आगे चलेंगे। और इसके साथ साथ अब हम जब देखते हैं दूसरे सवाल की तरफ जाते हुए, हमारे पास एक सवाल आया है
हम इसको भी देख लेते हैं। भाई बरकत मॉरिस जो हैं वो फरमाते हैं, यहाँ पर उन्होंने सवाल किया है, अंजील मुक़द्दस में यसु मसीह के आलवे अरवा की अदालत पर इख्तियार का इकरार शैतान ने भी किया है, लेकिन जब वो यानी शैतान मसीह की गवाही देने की कोशिश करते तो मसीह यसु उन्हें चुप करवा देते थे। और ख़ास तौर पे ये लिखा है यहाँ पे कि यसु मसीह को शैतान की अपने जो है ये थोड़ा आप इसको पढ़ें और उसका थोड़ा सा जवाब भी दीजिएगा। कुछ लिखा है कि अंजील मुक़द्दस में मसीह यस्सु के आलम रवा की अदालत पर इख्तियार का इकरार शैतान ने भी किया, लेकिन जब भी वो यानी शैतान मसीह की गवाही देने की कोशिश करते तो मसीह यस्सु ने चुप क्यों करवा देते थे? मसीह यस्सु को शैतान की अपने लिए गवाही क्यों नहीं कबूल थी, क्यों नहीं कबूल करते थे? तो बेसिकली हम देखते हैं कि मरकस में ये वाक़या है, और भी ऐसे बहुत सारे हैं। लिखा है कि मरकस की इंजील उसका पहला बाब है और उसकी 23वीं आयत कि फिलफौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी। वो यूं कहकर चिल्लाया कि ए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम, क्या तू हमको हलाक करना है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कदूस है। यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। और फिर लिखा है कि वो द्रू निकल गई। फिर हम देखते हैं कि जिस शख्स में लश्कर था, ये मरकस 5 बाब में, तो उसने भी कहा 7वीं आयत में कि ऐ यस्सु खुदा ताला के बेटे, मुझे तुझसे क्या काम, मैं तुझे खुदा की कसम देता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल। और यस्सु ने उसको झिड़का। और फिर लेकिन यस्सु ने कॉन्वर्सेशन भी की। उन्होंने कहा कि तेरा नाम क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा नाम लश्कर है, क्योंकि हम बहुत हैं। अब बात यह है कि देखें, बाइबल में हमें लिखा है कि हर एक घुटना यस्सु के नाम पर झुकेगा, चाहे वो आसमानियों का हो, चाहे वो ज़मीनियों का, चाहे वो जो ज़मीन के नीचे हैं। ज़मीन के नीचे के इलाका को आलम अरवा कहते हैं, उसमें बुरी अरवा भी मौजूद हैं, बदरू हैं, और ये यानी कि चाहे वो शयातीन हैं, हर एक का घुटना झुकेगा। लेकिन खुदा जो है वो डिपेंडेंट नहीं है। खुदा की खुदाई और खुदा की जो अलूहियत है वो शैतान की इकरार या इन बदरुओं के इकरार पर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बेसिकली एक और भी रीज़न है कि जैसे हम देखते हैं कि लोगों में मोक्कल लोग, ये आजकल जो पाकिस्तान में बाबे पीर फ़कीर, वो मोक्कल पकड़े होते हैं उन्होंने, फिर अपने मोक्कल लेके तो वो लोगों के सामने चमत्कार कर देते हैं कि देखो जी मोक्कल आगे बड़ी तारीफ़ें करता है उस बंदे की, ये बड़ा पावरफुल बाबा है ये। तो मैं इसके तो और फिर यीशु मसीह पर इल्ज़ाम भी लगाते थे कि ये बाल ज़बूल की मदद से निकाल रहे हैं। तो वो यीशु मसीह उनको इसलिए चुप करवाते थे कि ही डिडंट नीड, यीशु को ज़रूरत नहीं थी कि उनकी गवाही वो लेते, और बल्कि जब वो उनको चुप करवा के झिड़क कर निकलने का हुक्म देते थे और वो निकल जाते थे, उससे खुदा की खुदाई और यीशु मसीह की कुदरत और यीशु मसीह की खिदमत साबित होती थी। तो हमें भी इसमें यह है कि जो खादम है, आपने डॉक्टर साहब बड़ी बदरू निकालने के लिए बड़े बड़ी जगहों पे गए होंगे, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हम सच्चे खादम है कि बदरू हमारी गवाही दे, वो खुदा का जो जलाल है वो मौजज़ा गवाही देगा। वो डिस्ट्रैक्ट करती हैं आपको और झूठ बोल के जाए। और आप बहुत दफ़ा, मतलब कि मैं तो अगर सैकड़ों नहीं हज़ारों दफ़ा इस चीज़ों के इस्लाम के नबी का नाम ले लेती कि मैं वो। अब मैं एक आपको चलिए वाक़या बता देता हूँ कि मेरे घर पे एक मुलाज़मा थी और वो उसकी मुसलमान थी और बड़ा उसका प्रेयर पे यकीन था, और उसकी 6ठी क्लास की मसीही प्रेयर पर, हाँ मसीही प्रेयर पर हमारे ऊपर और आते, और उसके मोजात भी बड़े होते थे। और उसकी बेटी जो 6ठी क्लास में पढ़ती थी, उसको जो है हम बदरू ने घेर लिया, और वो 6ठी क्लास में पाकिस्तान में उर्दू मीडियम स्कूल में ABC शुरू कराई जाती है, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उस वक्त तक, क्योंकि ये ऐसे घरों से पहली दूसरी क्लास में होता बच्चा है ना। नहीं, वो वहाँ पे सिस्टम ये था कि वो नहीं, जो उर्दू मीडियम स्कूल थे और गवर्नमेंट के, वो 6ठी क्लास से उनको ABC शुरू कराते थे। और वो उस वक्त वो जब लेके आई है, और उसकी खाला और उसका मामू भी बैठा हुआ था साथ, और ये लेके आई है, तो आप यकीन करें कि उसके अंदर वो बदरू हाजिर होके उसने ऐसे ज़बरदस्त इंग्लिश बोली है, फॉरेन एक्सेंट में इंग्लिश बोली शुरू की कि आई एम अ मुस्लिम, हाउ कैन यू प्रे अपॉन मी। और उसने इख्तलाफ डालने की कोशिश की। और यकीन करें, मैं इस आपको ये बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैंने उसी वक्त कहा, मैं कहा यू कीप शट, यू हैव नो रिलीजन,
यू हैव नो रिलीजन. मैं इंग्लिश में मैं उससे बात की, मैं कहा यू आर एविल स्पिरिट एंड यू हैव डोंट हैव एनी रिलीजन, यू हैव टू कीप. मैं कहा तू इख्तिलाफ डालना चाहती है इस वक्त, एक तरफ वो मुस्लिम है, एक तरफ हम क्रिश्चियन अगर निकाल रहे हैं, वो हमारे पास ईमान के साथ ऐसे हैं. तो और खुदा ने किया कि हमने उसी वक्त उसको फिर कास्ट आउट किया मेरे घर के अंदर. हो सकता है कि मुसलमान जिन्नी हो जिनका जिक्र अभी लेटर तो हमें इनकी ना तो गवाहियां चाहिए, ना हमें इनकी किसी तरह से भी जो है वो हेल्प मदद चाहिए किसी तरह से भी. हमें तो जो कलाम कहता है हमने उसके मुताबिक देखना है और उनको हुक्म देना है. हमें हुक्म देते हैं और ये फिर खुदा. मैं इतना छोटी सी ऐड करूंगा, हमारे जो खादमीन जो इन्वॉल्व होते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, कई दफ़ा ऐसी वीडियोस आती हैं कि वो बैठ के उनके साथ प्रॉपर लंबी लंबी गुफ्तगू कर रहे हैं, कित्थों आई हैं, की ना आए, कहाँ से. ये सब नहीं करना. बाइबल में यीशु मसीह को पता नहीं था कि कहाँ से कौन है, लेकिन यीशु मसीह ने उनको झिड़का और चुप करवाया, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि ये उनकी हरकत ऐसी होती है कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. ठीक है, मुझे याद है कि दफ़ा मैं यानी कि लीड कर रहा था, मेरे साथ और लोग भी थे, तो गैर ज़ुबान में दुआ कर रहे थे, तो उसने हमारी कॉपी करनी शुरू कर दी. बदरू ने आगे से गैर ज़ुबान को इमिटेट किया. तो कुछ लोग कन्फ्यूज हो गए कि आप लोग जो गैर ज़ुबान बोल रहे हैं क्या वो खुदा की तरफ से है कि नहीं, क्योंकि बदरू ने भी वही बोली. तो उस पर फिर मैंने कहा कि देखो, मैं अगर बोलूँगा गैर ज़ुबान तो आप भी मुझे इमिटेट कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन 5 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 2 घंटे के बाद भी आपसे पूछें कि वो क्या आपने बोला था, तो आपको याद नहीं रहेगा. लेकिन जो खुदा के रूह की ज़ुबान है वो तो परमानेंट, मैं जब भी बोलूँगा. तो वो बेसिकली इब्लीस क्या करता है कि इमिटेट करता है, वो कंफ्यूज करता है. तो भाई के सवाल का जवाब यही है कि खुदावंद यीशु मसीह को ज़रूरत नहीं थी उनकी गवाही की, उनकी कुदरत बड़ी थी और उनका भागना जो है और आज भी किसी वो को साबित जरूरत नहीं. आज भी मैं कहता हूँ कि किसी को भी जरूरत नहीं है यीशु के नाम को जरूरत नहीं है की. हमें इख्तियार दिया गया है. यीशु मसीह ने खुद फरमाया था जाने से पहले कि मैं अपना इख्तियार तुम्हें दिए जाता हूँ, जाओ सांपों और बिच्छुओं को कुचलो. ये सांप और बिच्छू इनकी तरफ इशारा था कि इनको कुचलो और उनके सारी कुदरत पे गालिब आओ. और यहाँ तक आ गया कि जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे, ये यीशु मसीह ने इख्तियार दिया अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को जो उसके पीछे आ चलते हैं. जिस बीमार के लिए तुम दुआ करोगे शिफा पाएगा, और अगर तुम किसी के गुनाह भी बख्शोगे तो बख्श दिए जाएंगे. और हमने इस बड़े इख्तियार को बड़े बड़े लेवल पे ऑपरेट होते हुए देखा है अपनी मीटिंगों में खुद भी. और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमारे बहुत से मुसलमान भाई दोस्त आते रहे. और मैं आज चले इस वक्त ये इसी ताल्लुक़ रखता है. मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी उनका नाम नहीं लेता, वो बहुत बड़े ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, आई के डॉक्टर प्रोफेसर हैं और कॉलेजेस में और हेड रहे हैं 2 रावलपिंडी इस्लामाबाद के बड़े. उन्होंने जब मैंने 97 में डॉक्टर मैलिनिकी का बहुत बड़ा शिफाया इज्तिमा रावलपिंडी में हमने कराया, तो तीसरे दिन मुझे कॉल आ गई उनकी कि यार ये कौन डॉक्टर साहब आई हुई हैं. तो डॉक्टर मैलिनिकी अमेरिका से आती थी, तो मुझे भी इनसे मिलाओ, मैं भी देख कर उनसे पूछूं ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं. मैंने कहा क्या हुआ? कहते मेरे बहुत से जो है पेशेंट जो है वो शिफा पा गए, तो मैं भी उनसे सीखूं कैसे. मैंने कहा भी ये उस तरह सीखने वाला काम नहीं है, और ये आज वो मौजूद है यहाँ पे, भी जिंदा है वो, और मेरी अक्सर उनसे बात होती रहती है. तो खुदा की कुदरत आज भी काम करती है. और ये जो शयातीन और हैं, इनकी एक लिमिटेड पावर है, लिमिटेड कुदरत है इनके पास, जो थोड़े वक्त के लिए दी गई. और जैसे हमने अभी पढ़ा कि एक दिन आएगा जब उनको ख़त्म किया जाएगा. अब आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में हम देखते हैं कि इसमें अब इसकी जो फरिश्तों के क्या फरिश्ते गुनाह कर सकते हैं नहीं कर सकते. हमारे क्रिश्चियन तालीमात के मुताबिक बाइबल में कहते हैं कि वो गुनाह कर सकते हैं. सबसे बड़ा गुनाह तो लूसीफर ने किया था, और सबसे पहला, और उसके बाद उसकी लिस्ट है उनकी लंबी कि वो तो मैं क्या क्या बताऊं कि यहाँ बताने वाली बातें नहीं हैं कि मुक़द्दस मुकामों पे गए हुए हमारे मुसलमान भाई एक आए हैं हमारे पास कि वहाँ से उन्हें बदरूह चिबिया और वो उसके साथ बुरे काम करती हैं, तो उनको निकालने के लिए आते रहे. तो ये चीज़ें जो हैं, ये गुनाह जो है इसके गुनाह कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि ये है ही गुनाह की पैदावार, ये है ही पैदावार गुनाह की. तो जो लेकिन जो इस्लामी नज़रिया वो कहता है कि फरिश्ते खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते. उनके 66 में उनकी उसमें आया वैदर आप इसके ऊपर बिल्कुल ये जो आप जिन डीमंस की बात करें, ये बेसिकली
یہ رات کو خوابوں میں اور نائٹ اٹیکس بھی یہ کرتی ہیں, لوگ سفر بھی کرتے ہیں. تھوڑا سا بتا دوں کہ جو انگلش میں ان کو انکیوبس اور سکوبس کہتے ہیں, کھیترپال انڈیا میں کہتے ہیں یا پاکستان میں بھی, اور دروپدی کی جو گندی تاثیر ہے, یہ بدروہیں جو ہیں لوگوں کو, اور بہت لوگ اس میں سفر کرتے ہیں کہ جن میں وہ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں اور وہ شرم کے مارے بتا بھی نہیں سکتے. اچھا, یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے کہ گناہ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور پھر کیوں. ہر شخص جس کو تخلیق کیا گیا گناہ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس کانشیس ہے, ٹھیک ہے نا. جانور جو ہیں وہ ان کے پاس وہ نہیں ہے, یعنی کہ ایسا دماغ یا عقل نہیں ہے کہ وہ کانشیسلی چیزیں کریں. ہاں, وہ یہ ہے کہ جیسے وہ ڈیسیجن میکنگ اور یہ وہ, تو وہ بیسیکلی اس لیے وہ جانور ہیں, جن میں جان ہے ان میں جو ہے وہ ادراک نہیں ہے. لیکن فرشتوں نے بغاوت کی. اچھا, ایک اور چیز ہے کہ قرآن جیسے 6 باب اور اس کی 66ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ گناہ نہیں کر سکتے. پھر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ انبیاء کرام جو ہیں وہ معصوم ہیں اور وہ بھی گناہ نہیں کر سکتے. لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہاں, فرشتوں کا گناہ جو ہوا تھا آسمان پر, اور وہ 1/3 فرشتے جو گرا دیے گئے تھے, ان کے لیے نجات نہیں ہے, اس لیے کہ ہر فرشتہ انڈیویجولی کریٹ کیا گیا, وہ بلڈ لائن سے کنیکٹڈ نہیں ہے. آدم اور اس کی نسل کے لیے نجات کا بندوبست اس لیے ہو گیا کہ ہم سب ایک خون سے جڑے ہوئے ہیں, اور یسوع مسیح نے آ کر اپنا خون جب بہایا تو ہمارے لیے یہ نجات کا بندوبست کر دیا. تو سکھایا یہ گیا ہے, اور اس سٹوری میں خدا یا کلام مقدس یا بائبل کا جو معبود ہے وہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ اس نے روبوٹ یا اس نے کوئی وہ نہیں بنائے ہوئے کہ جی وہ ریموٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اور ان کو آزاد مرضی نہیں دی. لوگ جب آزاد مرضی کے ہوتے ہوئے خدا کی فالوئنگ کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, دیٹ مینس کہ دے آر باؤنڈ ان لو. وہ محبت کی وجہ سے, یعنی خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی خدا سے محبت کرتے ہیں, اس لیے ہم اس کو فالو کرتے ہیں. خدا کسی کو پکڑ کے نہیں بیٹھا ہوا. تو اس جی بالکل, تو یہ جو نبی کا جو ہوتا ہے نا کہ انوسنٹ ہے یا معصوم ہے, یہ بھی غلط نظریہ ہے, کیونکہ صرف یسوع مسیح کی ذات معصوم تھی. بہت سے نبیوں نے, دیکھیں یسایہ کتنا بڑا نبی تھا. یسایہ کی کتاب اس کا 6 باب میں دیکھیں کہ وہ خدا سے جب بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نجس لب لوگوں میں رہتا ہوں جو ہر طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, تو مجھے تو دھو, مجھے پاک کر. اور یہ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے, اور وہ لکھا ہوا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ میں کس کو بھیجوں, ہماری طرف سے کون جائے گا, تو یسایہ نبی کہتا ہے کہ مجھے بھیج. لیکن اس کو بھیجنے سے پہلے لکھا ہے کہ ایک سرافین نے, ایک فرشتہ نے آگ سے دہتا ہوا کولا لیا, اس کے لبوں کو چھوا اور اس کا کہ جا تیری ساری ناراستی, تیری ساری ناپاکی دور ہوئی. تو خدا ناپاکیوں کو, نبیوں کو, یسایہ بہت بڑا موسیٰ نبی سے قتل ہو گیا تھا, داؤد بادشاہ سے ہوا, تو بہت سارے بڑے بڑے جو نبی تھے انبیاء کرام, ان سے غلطیاں ہوئی, لیکن خداوند رحم کرنے والا, معاف کرنے والا. ہمارے پاس سوال ہیں کچھ, اس کو ہم ذرا دے دیتے ہیں. یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا یہ جو شیطان ہے کیا یہ ہر جگہ موجود ہے, ہو سکتا ہے یا کیا ہے, اس کے تعلق سے ذرا. جی نہیں, ہر جگہ موجود نہیں ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہر جگہ موجود ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو اندیکھی قوتیں ہیں ہمیں چونکہ نظر نہیں آتی, تو ہمیں ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہی موجود ہے. لیکن دنیا میں واحد ایک ذات ہے جو ہمہ گیر ہے, ہر جگہ موجود ہے, جو کہ اومنی پریزنٹ ہے, وہ صرف خداوند خدا کی ذات ہے. شیطان بھی ایک جگہ پہ, ایک ہی جگہ پہ ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ, لیکن چونکہ اس کا نیٹ ورک ایسا ہے, ہر جگہ اس نے اپنے باشندے, بدروحات اور یہ چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں, تو وہ انفارمیشن جاتی رہتی ہے ہیڈ کوارٹر تک. اس کے جو کارندے ہیں, جس کو ہماری زبان میں ہم اس کے موکل کہتے ہیں, اور وہ جو آپ نے شروع میں بات کی تھی نا, اس میں یہ جو پڑھنے کی اور لوگوں کی بتانے کی, تو یہ لوگ جب چلے کاٹتے ہیں اور چلے کاٹ کے ان موکلوں کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں, جتنا بڑا کوئی چلا کاٹے گا, میرا ان ایسے لوگوں سے بہت تجربہ رہا ہے, ملنا جلنا بھی رہا ہے. اور میں ایک شخص کے جاتا تھا, میرے ساتھ انشورنس میں کام کرتا تھا, ابھی بھی شاید زندہ ہوگا پاکستان میں, تو وہ اس کا عام انشورنس میں نہیں چلتا تھا. تو ایک دن پتہ لگا میرا جو ڈرائیور ہے اس کا بھائی اس کا ڈرائیور تھا. تو پتہ لگا کہ وہ 40 دن ہو گئے ابھی تک وہ چلے میں سے نکل نہیں رہے, وہ چلے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور قبروں پہ بیٹھتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بہت بڑا اپنا ایک بنا کے نا شرائن بنا کے وہ بیٹھ گیا گھر میں جگہ سی, تو اس پہ اور لوگ آنا شروع ہو گئے, میلے لگنے شروع ہو جاتے ہیں اسی پہ. اور یہ جو ہیں قوتیں, یہ پھر اس طرح وہ اپنی قوتیں. میں ایک آیت پڑھنا چاہوں گا, افسیوں کا خط 6 باب ہے
لکھا ہے کہ اور اس کی 12ویں آیت کہ ہماری کشتی جو ہے وہ حکومت والوں، اختیار والوں، دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ایک اس کو شیطان کی یا ابلیس کی بادشاہی کہا گیا۔ تو جیسے بادشاہی ہوتی ہے، اس میں کنگ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے جنرلز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، اس کے بیوروکریٹس ہوتے ہیں، اس طرح ایک پورا ہائرارکل سسٹم ہے۔ اور جیسے خداوند نے ہمارے لیے گارڈین اینجلز رکھے ہوئے ہیں، اینجلز بھی ہماری کرتے ہیں مدد، تو اس طرح ابلیس نے بھی بدروہیں لگائی ہوئی ہیں اور وہ اربوں میں ہیں، کیونکہ 1/3 اینجلز جو تھے گرائے گئے تھے، تو کروڑوں نہیں اربوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد ہے۔ چونکہ وہ ہر بندے کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بہکایا جا رہا ہے، تو ایسے لگتا ہے کہ شیطان مجھے، لیکن کیونکہ آبویسلی بدرو اسی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، شیطان کو ہی، تو وہ لگتا ہے شیطان مینوں بھی کر رہا ہے، آپ کو بھی لگے گا، دوسری اور کو بھی لگے گا شیطان آیا ہوا ہے میرے چکر میں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ ہم شاید اتنے بڑے نہیں ہیں کہ شیطان پرسنلی ہمیں آگے بہکانے کی۔ میں ابھی کل ہی واپس آیا ہوں سارے مڈل ایسٹ کے 4 بڑے ملکوں سے ہو کے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسی وہاں پہ ایک ابلیس نے ذہنوں کو پکڑا ہوا ہے، سوچوں کو پکڑا ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یہ سوال کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا اس میں، اور اس کا حصہ یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہ شیطان جو ہے یہ ناک کے اندر جو ہیومن نوز ہے اس کے اندر وہ جو ہے وہ رہتا ہے، سکونت اس میں کرتا ہے۔ تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ سانس میں مطلب بیسیکلی، لیکن اگین ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں اندر ہی رہتا ہے، اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ رائٹ سائڈ پہ رہتا ہے کہ لیفٹ سائڈ پہ، یا کیسے رہتا ہے۔ تو یہ اگین وہ بات ہے کہ یہ جہالت کی بات ہے۔ جس زمانے میں یہ سینگس کہی جا رہی تھیں، جو کہہ رہے تھے وہ خود بھی ان پڑھ تھے، اور وہ یعنی کہ ایک وہ کہتے ہیں جی ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں تو وہ ایکچولی اس کا پورا سوال ان کا یہ ہے کہ اسی لیے جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ 3 دفعہ پانی ڈالتے ہیں ناک میں بھی، اور اس طرح سارے اس میں بھی۔ تو یہ اس کا ان کا اب دیکھیں کہ شیطان تو ایک ہی ہے نا، تو دنیا میں اگر 1.5 بلین مسلمان ہیں اور ہر مسلمان کی ناک میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ وضو کر رہے ہیں، تو دیٹ مینس کہ اتنے بلین شیطان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو وضو نہیں کرتے 8 بلین کی آبادی ہے، تو ہر بندے کی ناک میں ہے، تو ایسا نہیں ہے، دیر از نو ریزن۔ اچھا میں بھائی سے یہ سوال کروں گا کہ آپ جنہوں نے بھی آپ کو اوبیسلی یہ اسلامک تعلیم ہے، تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ اس کے ناک میں ہونے سے کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب وہ یہ ہے کہ ناک میں ابلیس کو اتنی اٹریکشن کیوں ہے کہ وہ ناک میں گھسنا چاہتا ہے؟ ہمارے بائبل میں تو بڑی واضح تعلیم اس کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ جو میں شیطان کے تعلق سے نہیں بات کر رہا، دل کے تعلق سے، کہ ہر ہیلے باز، یہ دل بہت ہیلے باز ہے، اور لا علاج ہے، اس کی ہمیں قدر کریں، کیونکہ دل ایک سورس والی جگہ ہے، ناک تو سورس ہے ہی نہیں ہے۔ یسوع نے کہا تھا نا کہ جو چیزیں اندر سے دل سے نکلتی ہیں، متی 15 باب۔ پھر یہ بھی ہے کہ شیطان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کان میں پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ اچھا ایک سوال اور ہے، ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ شیطان، یہ ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان جن ہے یا فرشتہ اسلام کے مطابق، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ جو ہے یہ جو شیطان جو ہے یہ گرایا ہوا فرشتہ ہمارے کلام کے مطابق، اور پھر اس کے ساتھ جو کرائے ہوئے تھے، جیسے آپ نے بتایا کہ اربوں کروڑوں میں فرشتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیے۔ ایک اور یہ سوال ہے، یہ ہماری عزیز بہن ہے ارشیا خان، انہوں نے بھی کہا کہ آر دا 1/3 انکلوڈیڈ only the fallen angels or it includes those who are locked up by God، یعنی کہ یہ جو 1/3 فرشتے جو گرائے گئے تھے اس میں سارے فرشتے ہی ہیں یا وہ بھی جو لاکڈ اپ؟ تو جو لاکڈ اپ ہیں وہ ہیں فرشتے جنہوں نے اپنے مقام کو چھوڑا تھا، وہ اسی 1/3 کا حصہ تھے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا، یہ جو پیدائش 6 باب میں جن کا ذکر ہے، جنہوں نے آدمیوں کے ساتھ شادیاں کی تھی، بیسیکلی ان کو لاک اپ کیا گیا ہے، جنہوں نے اپنے مقام کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بہت سارے جو ڈیولز ہیں وہ روم اراؤنڈ کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیمنز اور ڈیولز میں بھی فرق ہے، یعنی کہ بد ارواح اور شیاطین۔ تو شیاطین جو ہیں وہ فالس ٹیچنگز، فالس ورشپ کے پیچھے ہیں، ان کی ڈیزائر جو ہے نا وہ ورشپ ہے، ریکگنیشن۔ جو ڈیمنز ہیں ان کی ڈیزائر بدنی خواہشات ہیں، جیسے غصے کی ڈیمن ہے، لالچ کی ڈیمن ہے، نشے کی ڈیمن، اس طرح کی ان کو بدنی خواہشات ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، تو یہ سارے ہی اس کا حصہ ہیں۔ ہاں یہ تھا کہ جیسے جو آیت مکاشفہ 12ویں باب میں لی گئی، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ لکھا نا کہ 1/3 فرشتے
جو تھے 1/3 ستارے اس اژدہا کی دم سے مراد فالوئنگ ہے، آسمان کے 1/3 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دی. مینس کہ ستارے جو ہیں فرشتوں کے لیے یہ ٹرمینالوجی ہے. سو 1/3 اینجلس فالوڈ ہز فٹ اسٹیپس. یہ تو اینڈ ٹائم کی بات ہے نا. نہیں شروع لائک ابھی شروع سے ہی گرا دی جب وہ شروع کی. اچھا اس کی آپ بات کر رہے ہیں. ایک تو اینڈ ٹائم میں جب ہے نا ہفتے نازل ہوں گے اس کے. اچھا ہمارے پاس ایک بہن ہے غالباً ہماری مناقہ ایڈوین ہے اور انہوں نے درخواست کی ہے کہ پرے فار مائی سسٹر مقدس، شی از فیسنگ سم مینٹل ہیلتھ ایشوز. تو ہم ضرور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم یہ دعا بھی کریں گے ان کے لیے. اور ہم ہماری جو ٹیم ہے جو ایمان کا سفر اور ہمارے زندگی ٹی وی کی پریئر ٹیم، یہ آپ کی ریکویسٹ ان تک بھی پہنچاتی جائے گی تاکہ آپ کو جو ہے آپ کی بہن کے لیے آپ ریگولر پریئر کی جائے. اینڈ وی ول شیورلی کیپ ہر ان پریئر. آگے میرا ایک سوال آپ سے. آپ نے کہا وہ بچی میں جن نے بولا کہ میں مسلمان ہوں، تو کیا مسلمان جن ہیں؟ مسلمان جن کا ایک آگے جا کے سوال بھی آئے گا. ابھی میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس پہ بھی. اب دیکھیں جنات جو ہے اب یہ مسلمان ہیں ان کا، میں نے تو اس کو کہہ دیا اسی وقت کہ کوئی مذہب نہیں ہے تیرا، کیونکہ تو چلے وہ تو سچویشن ایسی تھی نا. لیکن اسلام اور میں بلیو کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے جو میرا بلیف ہے کہ وہ ان چیزوں کا جو ہے کوئی دین اور کوئی ایمان نہیں، کوئی بائبل کا نہیں ہے کیونکہ ہم مسیحیت کے تعلق ہے. اب ان کا کیونکہ میں مسلمان نہیں، آپ اس بیک گراؤنڈ سے ہیں لیکن آپ بھی کبھی مسلمان رہے نہیں، آپ کے میرے والد صاحب تھے. لیکن سورہ جن ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے جن تھے جو کہ ریسائٹ کر رہے تھے قرآن، جو کہ 72ویں سورت ہے. اور وہ جب گزرے تو وہ ریسائٹ کر رہے تھے. حضرت محمد جب گزرے تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو آپ کو ہم نے سنا تھا قرآن پڑھتے ہوئے یا ریسائٹ کرتے ہوئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے. تو اسلامک نظریہ یہ ہے کہ ایسے جن بھی ہیں جو کہ نیک جن ہیں، جو کہ مسلمان جن ہیں اور وہ اچھے جن ہیں. لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جن جو ہے وہ بدرو ہیں، وہ ہر بدرو ہی گری ہوئی. یہ یہاں پہ تضاد جہاں پہ ہے نا، یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں بنیادی تعلیم کا، بنیادی ان ساری بات کا، تو یہاں پہ تضاد، سب سے بڑا تضاد یہی ہے کہ جتنے بھی شیاطین ہیں، جتنے بھی بری اسپرٹس ہیں، سب کچھ یہ جو ہے آسمان سے گرائے گئے. اور اگر مزید کسی طرح بھی یہ ساری چیزیں، اس پہ ہم آئیں گے بعد میں پروگرام میں، تو یہ کسی طرح بھی ان کا جو ہے وہ رائٹ نہیں ہے. لیکن اس میں ڈینجر بلا کیا ہے؟ اس میں ڈینجر یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک کالا علم ہے اور ایک سفید علم ہے. اور سفید علم اچھا علم ہے. یعنی کہ اگر کوئی جن آتا ہے، مسلمان ہے، وہ نیک جن ہے، تو اس کے ساتھ تعلق واسطہ ہونا، اس سے گائیڈنس لینا ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی برا ہے تو اس میں اب ہمیں کلام یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس اگر ایسی کوئی گاسپل لے آئے، ایسا وہ نورانی فرشتے کا بھی ہم شکل بن کے آ جائے، تو ہمیں اس پر ایمان نہیں رکھنا. بالکل نہیں رکھنا، پرکھنا کلام کے اوپر ہے. بالکل یہ تضاد ہے، بہت بڑا تضاد ہے اور یہ غلط ہے بالکل، بائبل کے مطابق ٹوٹلی غلط ہے. اور جو آپ نے ایک بات کی ہے بلیک میجک اور وائٹ میجک کی، اس میں دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ یہ بلیک میجک شیطانی قوتوں کے ساتھ اس میں الحاق کر کے مل کے اور اس کے مطابق جو ان کی وہ پڑھی جاتی ہیں، اپنی سول بیچ دیتے ہیں لوگ نا. اب جو وائٹ میجک ہے، جیسے اب ہم ہمارے کرسچن میں بھی یہ شروع ہوا ہے کہ وہ کلام مقدس سامنے رکھ کے تو پھر اس میں سے ورد کر کے تو وہ کچھ وہ نیگیٹو فورسز کو لیتے ہیں اپنے ساتھ. لیکن وہ نیگیٹو فورسز نے یہ بھی ایک چکر چلایا ہے کہ جو نیک جنوں والا ہے نا، اس چیز نے اس چیز کو جنم دیا کہ اچھا میجک بھی ہوتا ہے. حالانکہ میجک کا خدا نے ہمیں بڑا کلیئر لکھا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب بات یہ ہے کہ پھر وہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ اگر اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور اسلام کے نبی جو تھے اس پر بڑے متفق تھے، بلکہ انکریجمنٹ میں تھے کہ، لیکن پھر ہمیں پھر اس پہ پھر یہ سوال آتا ہے کہ کون کون سے ایسے مکاشفے تھے جو کہ اچھے جنہوں نے یا ایسے فرشتوں نے دے دیے جو کہ بھیس بدل کر آئے ہوئے تھے. ہاؤ وڈ وی نو؟ ہمیں مکاشفے سے سمجھ آئے گی کہ آیا یہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں. لیکن جیسے اب شیطان کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی جن تھا پھر، لیکن قرآن میں ایسی آیات بھی ملتی ہیں کہ کیونکہ خدا نے کہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو قرآن، اللہ نے کہا تھا کہ سارے فرشتے سجدہ کریں.
تو جنات کو تو حکم ہی نہیں تھا سجدہ کرنے کا، تو یہ اس نے آگے سے اڑ گیا کہ جی بھائی میں نے تو نہیں بلکہ کرنا۔ تقریباً ایسا ایک ملتا جلتا سوال بھی ہے شیطان کا کردار کے تعلق سے کہ مسیحیت میں شیطان کو دھوکہ دینے والا اور بہکانے والا سمجھا جاتا ہے، یہ کردار اسلام میں کس طرح مختلف ہے اور دونوں مذاہب شیطان کے اثر سے بچنے کے بارے میں کیا سکھاتے ہیں؟ آپ اس کا تھوڑا سا جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ شیطان کے حوالے سے مسیحیت میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ آزماتا ہے یا اس کے وہ، اور خود اکیلا تو نہیں آزماتا، اس نے جو پوری فوج بنائی ہوئی ہے ان کا مقصد ہی ہے۔ اسلام میں بھی یہی ہے کہ وسوسے ڈالتے ہیں اور وہ بری راہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں یا انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، ٹھیک۔ اب بات یہ ہے کہ جو شیطان کا صرف یہ رول نہیں ہے، شیطان کا رول بائبل کے مطابق الزام لگانے والا ہے، جو حساتان ہے جس کو عبرو میں کہتے ہیں، یا ایڈورسری، بائبل میں بڑا کلیئرلی بتایا گیا، زکریا کی کتاب میں بھی، ایوب کی کتاب میں بھی، مکاشفہ میں بھی، کہ وہ الزام لگاتا ہے مقدسوں پر اور وہ کلیم کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ خود ڈسٹرائے ہو گیا، خود اس کو اس مقام سے گرا دیا گیا، تو اب وہ ہر چیز جو خدا نے بنائی ہوئی ہے اس سے وہ نفرت کرتا ہے، کریشن سے، اور وہ چاہتا ہے کہ کریشن اس کی مانند وہ بھی ڈسٹرکشن میں پڑ جائے اور یہ سب کچھ ہو۔ اسلام میں بھی اس کو آبویسلی یہ بتایا گیا ہے کہ جو گرائے جو فرشتے ہیں، جو بدرو ہیں، شیطان ہیں، شیاطین ہیں، وہ بیسیکلی آزمائش میں وسوسوں میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ان کی ایسی آیات ہیں جن کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے کہ جو وہ پڑھیں تو ان کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان اس آیت کی وجہ سے دور رہتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں لیتا ہوں پناہ اللہ کے پاس۔ اور پھر ایون کہ جب بھی وہ اپنی عبادت کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے شیطان کا ذکر کرے، جس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے کہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ اللہ کا ذکر ہو، ہم وہ جو ہے مسلمان جو ہے وہ یہ بولتے ہیں کہ شیاطین سے مجھے پہلے محفوظ رکھ۔ سو ایوری ٹائم دے کال اپان دا نیم آف دیئر گاڈ، دے ٹیک دا نیم آف ڈیول بفور دے ڈو دیٹ، یعنی سے پہلے کہ وہ اپنے اللہ کے معبود کی بات کریں وہ شیطان کی بات کرتے ہیں اعوذ باللہ بول کے۔ تو یہ بیسیکلی ایسی چیزیں ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس سوال کا یہی جواب ہے۔ جی بالکل تھوڑا سا مزید اس بات کو ہم دیکھتے ہیں، جو اب بنیادی اختلافات کی بات کیونکہ آ رہی ہے اور اس میں بہت سی اختلافی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یسوع مسیح نے جو ہے مسیحی الہی تعلیم کے مطابق جو بیٹا اور خالق اور برابر ان کو لکھا ہوا ہے یہاں پہ یسوع مسیح کو کہ وہ فرشتے اور وہ سب اس سے بہت نیچے اور نیچے ہیں، اور لکھا کہ انسان کو بھی اس نے فرشتوں سے کچھ ہی کم تر بنایا۔ اور عبرانیوں کے خط میں جو حوالہ ہے آپ ذرا اس کو دیکھ کے اس کے تعلق سے بتائیے گا، جبکہ اسلام میں مسیح اور عظیم نبی کہا گیا ہے مگر الہی بیٹا یا خالق نہیں کہا گیا۔ اور تاریخ میں یہاں پہ میں پڑھ دیتا ہوں، چلے یہاں پہ عبرانیوں کا نام جو خط ہے کہ اگلے زمانہ میں پہلے باب میں پہلی آیت ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، اور اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور لکھا ہے کہ اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ اور یہ وہ بات ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب 5ویں آیت میں کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جو کہ یہ فرشتہ اسلام میں بھی کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ کچھ ان کا فرقہ ایک ہے کہ وہ فرشتہ تھا اور پھر اس طرح کر کے، اور لیکن یہاں پہ لکھا ہے 5ویں آیت میں اس نے کب کسی کو کہا تو میرا بیٹا ہے اور تو آج مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ بھی کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا، اور جب پلوٹے کو دنیا میں پھر لاتا ہے تو کہتا ہے کہ خدا کے سب فرشتے اس کو سجدہ کریں۔ یہی جو آیت ہے نا بیسیکلی کیا تھا کہ جب اسلام کے جو نبی تھے وہ ٹریول کر رہے تھے، قافلوں کے ساتھ جاتے تھے تو وہ سٹوریز سنتے تھے، لیکن چونکہ بہت سٹوریز ہوتی تھیں تو مکس اپ بھی ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو آیت ہے عبرانیوں میں، یہاں پر پولس رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جب فرشتوں کو کریٹ کیا، دیٹس پری ہسٹورک بات، کہ جب فرشتوں کو کریٹ کیا گیا، یعنی یسوع مسیح تو کریٹڈ نہیں ہے، بیٹا ہے، تو وہ فرشتوں کو پیش کیا گیا خدا کے سامنے، تب کہا گیا پلوٹے کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرو۔ اب یہ بات جو ہے قرآن نے وہ آدم کے اوپر لگا دی کہ آدم کو کریٹ کیا گیا تو فرشتوں کو بولا
بولا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ یسوع مسیح کو جب انٹروڈیوس کروایا گیا تو باپ نے بیٹے کے بابت یہ کہا کہ اے خدا تیرا تخت عبدالعباس، یعنی کہ باپ بیٹے کی گواہی دے رہا ہے، باپ بیٹے کو خدا کہہ کر پکار رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ جو کہا گیا نا کہ فرشتوں سے ذرا ہی کم کیا گیا، تو یہ یسوع مسیح کو نہیں کم کیا گیا، بلکہ اس لیے کہا گیا، یہ جو عبرانیوں کا خط اس کو دوسرے باب کی 9ویں آیت میں اس کو دیکھتے ہیں جو فرشتوں سے کچھ ہی کم کیا گیا، یعنی یسوع مسیح. اب یہ جو ورس ہے یہ زبور کی کتاب میں چونکہ لکھی گئی ہے، اور اس میں زبور کی کتاب میں یہ لکھا ہے نا کہ انسان کو جب پیدا کیا گیا تو وہ فرشتوں سے ذرا کم کیا گیا. تو یہ ایک طرح سے ہیبرو ایڈیم جو ہے، یہ ہیبرو کی محاورتاً بولا گیا کہ وہ انسان بنا کر پیش کیا گیا. یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو فرشتوں سے کم کیا گیا تھا، مینس کہ جب وہ انسانی شکل میں آیا اس کے تجسم کو بولا گیا کہ اس نے اپنے آپ کو ڈمنش کر دیا، جو کہ فلپینز چیپٹر 2 کے مطابق ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور اس چیز کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا اور اپنے آپ کو پست کیا، خادم بنایا. ایکچولی یہ اس کی تشریح غلط کر دی جاتی ہے یا غلط لائن پہ ڈال دی جاتی ہے. ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور ہمارے پاس ایک سوال آ گیا اور ابھی ہمارا سبجیکٹ آدھے سے بھی پیچھے ہے. ہم اس کو میرا خیال ہے پھر سے نیکسٹ کنٹینیو رکھنا پڑے گا. ہمارے پاس سوال ہے، اس کو بھی ہم اگلی دفعہ ہی لیں گے، لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. پنچ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو جب بھی کوئی فرشتہ کسی کے پاس آتا ہے تو اس شخص کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فرشتہ ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو کیوں یہ کبھی فرق محسوس نہیں ہوا کہ فرشتہ ان کے پاس آیا ہے یا شیطان؟ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. تو میرے بھائی یا بہن، آپ نے جس نے بھی یہ سوال کیا ہے، ہم ضرور اس کو اگلی دفعہ لیں گے. ہمارے پاس ایک اور بھی سوال ہے کہ شیطان کی ابتدا مسیحیت میں شیطان کو ایک گرا ہوا فرشتہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ اسلام میں ابلیس کا تصور مختلف ہے. ان اختلافات کو مذہبی نتائج کیا ہے؟ اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا ٹچ کیا ہے، اس کو آلریڈی ہم نے ٹچ کر دیا ہے. اب اس کے اختلافات کے مذہبی نتائج کیا ہیں، اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے. نتائج تو بعد میں نکلتے ہیں، آج تو ہم بات ہی کر سکتے ہیں. نہیں بتایا، ابھی یہی بتایا تھا ہم نے. آپ اس کو آخر بالکل، میں بالکل یہی کہوں گا. تھینک یو ویری مچ. جو ہم نے نتائج یہی بتائے تھے کہ ابلیس جو ہے وہ اس بادشاہی کو یعنی خدا کی بادشاہی کے خلاف کام کرتا ہے، الزام لگانے والا ہے. میں کنکلوڈ یہی کروں گا کہ دا مور وی ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک، جتنا ہم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ 2 مخالف بادشاہیاں ہیں اور گرے ایریا نہیں ہے. یا تو آپ خدا کی بادشاہی میں ہیں، اگر نہیں ہیں تو پھر آپ شیطان کی بادشاہی کے آٹومیٹک ممبر ہیں، اس لیے کہ اس کا کلیم ہے آپ کے اوپر، وہ الزام لگانے والا، وہ بھی وکیل ہے. جیسے یہ خداوند کے پاک روح کو بولا گیا کہ وہ ایک وکیل ہے، تو شیطان بھی اپنی وکالت کرتا ہے کہ جیسے میں گرایا گیا، جیسے میں تباہ کیا گیا، جیسے میں جو ہے گناہ کے باعث اب جہنم کے لائق سمجھا گیا، تو یہ شخص جو گناہ کر کے بیٹھا ہے اس کو بھی میرے ساتھ شامل کیا جائے. I want to claim his life. لیکن کیا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. جب شیطان نے آدم کو باغ عدن میں بہکا دیا گیا تھا تو ایک طرح سے اس نے ٹھٹھا کیا خدا پر، اس کے منصوبے پر. لیکن بائبل میں ہمیں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب پر مرے اور جی اٹھے تو اس نے ابلیسی قوتوں کا برملا تماشا بنایا اور وہ واپس کلیم کر لیا. ہاللیلویہ. خدا ان کے نام پہ جلال دے. ہم اگلے پروگرام میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو پھر آپ ہی کے ساتھ اس پروگرام کو کریں گے. اور ناظرین، آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو، کیونکہ ہم ایک مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے، وہاں پہ رہتے ہوئے بہت سی چیزوں کا اثر بھی لے لیتے ہیں، بہت سی چیزوں کو سچا بھی مان لیتے ہیں. اور ایک بہت بڑے شخص نے، کسی نے کہا تھا کہ ایک جھوٹ اگر 100 دفعہ بولا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سچ نظر آنے لگتا ہے. اور اسی کو فلسفے کو لے کے پچھلے دنوں ہمارے ایک سیاستدان نہیں تھے، انہوں نے بھی اتنا کچھ جھوٹ بولا کہ وہ سچ ہی لگنے لگا. ہم سیاست کی بات تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات کرتے ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ سچائی کی راہ ہے. کلام مقدس جب میں کہتا ہوں تو میں بائبل مقدس کی بات کرتا ہوں، جو نبیوں کے وسیلہ سے خدا کا یہ کلام دنیا تک پہنچا دیا گیا. اور ایک شخص نے نہیں،
40 मुख्तलिफ़ अदवार में 40 मुख्तलिफ़ जगहों से खुदा ने लोगों को चुना और अपने पाक रूह के वसीले, जिसको हम पाक रूह कहते हैं, पवित्र आत्मा कहा जाता है, होली स्पिरिट भी कहा जाता है, खुदा अपने रूह के वसीला से ये कलाम लिखाता रहा। और आखिर में मैं ये एक बात करना चाहता हूँ, इसको हम मज़ीद अगली दफ़ा करेंगे, कि जैसे मूसा के दौर में जब बहुत बड़ा गुनाह बनी इसराइल ने किया, तो सलीब जब उनसे माफ़ी मूसा ने बहुत मांगी और उसने कहा कि इन्हें माफ़ कर दे, तो उसने कहा कि जा बल्ली पे यानी लकड़ी पे जाके एक सांप लटका दे और जो उसकी तरफ देखेगा वो शिफा पाएगा। और यीशु मसीह का आना और यीशु मसीह का सलीब पे चढ़ जाना और कुर्बान हो जाना इसीलिए था कि दुनिया आज जब उस पर निगाह करे तो वो शिफा पाएँ। और यीशु मसीह ज़बह किया वो बर्रा, जैसे उस वक्त फसा कह दिया गया था कि फसा तैयार की जाए, और फसा के वसीला से ही वो अपने गुनाहों का कफ़ारा देते थे। यीशु मसीह हमारे लिए कफ़ारा बन गया और वो कफ़ारा आज भी आपके लिए मौजूद है। अगर आप उस कफ़ारे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी और यीशु मसीह के वसीला से अपनी ज़िंदगी मसीह को देकर उस तौर पे करने के तैयार हैं, तो यकीन करें कि ये कलाम है जो कहता है कि तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। ये सच्चाई आपको आज़ाद करेगी, चाहे आप किसी भी रंग, नस्ल या मज़हब से हैं, कहीं भी रहते हैं। ये सच्चाई, बाइबल की सच्चाई आपको आज़ाद करने के लिए आज भी मौजूद है। इस कलाम को पढ़ें और सच्चाई तक पहुँचे। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।